अजीज तलबा, मेरा आज का लेक्चर मिर्ज़ा दाग दहलवी की गज़ल पर मुश्तमिल है। गज़ल के मतले का पहला मिसरा है, इन आँखों ने क्या क्या तमाशा न देखा। हम इस गज़ल पर बात करेंगे, इसके फ़नी महसिन का भी जायज़ा लेंगे, लेकिन इससे पहले बात करेंगे मिर्ज़ा दाग दहलवी के मुख्तसर हालात ज़िंदगी और उनके तर्ज़ कलाम पर। मिर्ज़ा दाग दहलवी का अरसा हयात 1831 से 1905 पर मुश्तमिल है। 1831 में दिल्ली में पैदा हुए। 6 साल की उम्र में वालिद की जुदाई का गम बर्दाश्त करना पड़ा। कुछ अरसे बाद उनकी वालिदा ने बहादुर शाह जफर के बेटे मिर्ज़ा फखरू से शादी कर ली। यूं दाग भी माँ के साथ किले में मुंतकिल हो गए। ज़ौक़ की शागिर्दी में उनकी तालीम और तरबियत हुई। जल्द ही शायरी में मकबूलियत हासिल कर ली। 1857 के हंगामों में दिल्ली से चले गए। रामपुर में 24 साल तक मुलाजमत की। उम्र का आखिरी हिस्सा हैदराबाद दक्कन में गुजारा और 1905 में इंतकाल कर गए। उनकी अदबी हैसियत पर अगर बात की जाए तो दाग को देखा जा सकता है कि वो दबिस्तान दिल्ली के आखिरी अजीम शायर हैं। उन्होंने दिल्ली और लखनऊ के इम्तिजाज के साथ ऐसा तवाज़ुन इख्तियार किया कि ज़बानों बयान के हवाले से मुस्तनिद करार पाए। उनका मर्तबा शोराए मुताखिरीन में बहुत बुलंद है। तगज़ुल में दाग की शायरी का सबने एतराफ़ किया है। अब उनके तर्ज़े कलाम पर तबसरा। दाग की सबसे बड़ी खूबी उनकी ज़बान का हुस्न है। उन्होंने मुश्किल तराकीब और गैर मानूस अरबी और फ़ारसी अल्फाज और नाकाबिल फ़हम तशबीहात और इस्तिआरात से इज्तिनाब बरता। उनके अल्फाज नहायत सादा और ज़बान शुस्ता होती है। सलासत, रवानी और शगुफ्तगी के साथ उनके बेशतर अशार सहले मुमतना का उम्दा नमूना हैं। रोज़मर्रा और मुहावरे का बरजस्ता और बेतकल्लुफ़ इस्तेमाल उनकी ज़बान का लुत्फ़ दो चंद कर देता है। उन्होंने बड़ी बेसाख्तगी से मुहावरात का इस्तेमाल किया है। इश्क़ हकीकी के अशार उनकी शायरी में कम कम हैं, लेकिन फ़लसफ़ा इश्क़ जिस अंदाज में उन्होंने बयान किया वो काबिल तारीफ़ है। अलबत्ता इश्क़ मजाजी के इजहार में दर्द व गम और सोज़ो गुदाज उनकी शायरी से नापैद हैं। बकौल डॉक्टर सलीम अख्तर, दाग ज़बान और इजहार ख़याल के लिए शेरी ज़ौक़ निभाना बखूबी जानते हैं। मामूली बात भी इस अंदाज में बयान करते हैं कि काफिया जाग उठता है और पूरा शेर सज कर रह जाता है। उनकी गज़ल और गज़ल का पहला शेर। इन आँखों ने क्या क्या तमाशा न देखा, हकीकत में जो देखना था न देखा। शेर पर अगर फ़नी महासिन की बात करें तो काफिया और अदीब दोनों मिसरों में मौजूद है और ये शेर का मतला है अगर हम बात करें शेरी इस्तिलाहात की। और फ़नी महासिन में शेर में मौजूद लफ्ज़ तमाशा बतौर इस्तिआरा इस्तेमाल किया गया है और एक चीज़ से दूसरी चीज़ का ताल्लुक़ है। आँखों से देखने की बात हो रही है और तमाशे की बात हो रही है, तो ये सब अल्फाज एक से दूसरे आपस में ताल्लुक़ रखते हैं, आपस में मुनासबत रखते हैं। इसलिए सनत मराआतुन नज़ीर इस शेर में हमें नुमायाँ नज़र आती है। शेर में इश्क़ हकीकी का अंसर गालिब है और शायर ने अपनी सरफ़े नज़र होने की बात की है। कहा है कि दुनिया की रंगीनियों पे तो हमने नज़र रखी है, लेकिन हमने हक़ाइक़ से सरफ़े नज़र कर लिया है। हमें जो जहाँ बीनी का वस्फ़ दिया गया था, ये आँखें हमें इनायत की गई थी कि इसके ज़रिए हम कायनात के राज़ों को समझें, लेकिन हम दुनिया के तमाशों में, दुनिया की रंगीनियों में उलझ गए और जहाँ बीनी के वस्फ़ से आरी हो गए, हम हक़ाइक़ पर नज़र ना रख पाए। गज़ल का दूसरा शेर।
تجھے دیکھ کر وہ دوئی اٹھ گئی ہے کہ اپنا بھی ثانی نہ پایا نہ دیکھا۔ فنی محاسن میں مجاز مرسل اور مراعات النظیر کی خوبی اس شعر میں بھی نمایاں نظر آتی ہے۔ اللہ رب العزت کی بات ہو رہی ہے اور دوئی کا یعنی شرکت کا تصور بتایا جا رہا ہے اور اس کے حوالے سے ثانی کی بات ہو رہی ہے، تو یہ ساری چیزیں ایک سے دوسرے کی مناسبت کی وجہ سے مراعات النظیر کی صنعت سے تعلق رکھتی ہیں۔ شعر میں عشق حقیقی ہمیں غالب نظر آتا ہے۔ شاعر اللہ تعالیٰ کی ذات کی تعریف کر رہے ہیں، وہ بتا رہے ہیں کہ اللہ رب العزت کی ذات ہر جگہ جلوہ نما ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات میں موجود جو بھی چیز بنائی ہے وہ اپنی مثال آپ ہے۔ گویا شاعر یہاں پر خالق کائنات کی صنائی کی تعریف کر رہے ہیں اور اسی حوالے سے کہتے ہیں کہ ہر انسان منفرد ہے۔ ذرا چشم دل سے دیکھو تو یہ حقیقت منکشف ہوتی ہے کہ جب ایک انسان دوسرے سے منفرد ہو سکتا ہے تو بھلا اس کے بنانے والا اپنی اس کائنات میں، اپنی اس حاکمیت میں کسی اور کی شرکت برداشت کر پائے گا؟ جب اس نے اپنی مخلوق کو بھی ہر ایک کو مکمل اور بھرپور بنایا ہے تو وہ رب العزت کی ذات خود کس قدر مکمل ہوگی، کس قدر بھرپور ہوگی۔ یعنی یہاں پر شاعر نے اللہ رب العزت کے عقیدہ وحدانیت کو بھرپور طریقے سے اجاگر کیا ہے۔ غزل کا تیسرا شعر: ان آنکھوں کے قربان جاؤں جنہوں نے ہزاروں حجابوں میں پردہ نہ دیکھا۔ عشق حقیقی کا شعر ہے۔ فنی محاسن میں مراعات النظیر اور مجاز مرسل کی خوبی اس میں نمایاں دکھائی دیتی ہے، لیکن اس میں ایک اور نکتہ پوشیدہ ہے جو کہ صنعت تلمی کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ در حقیقت یہاں بتایا جا رہا ہے واقعہ معراج کے بارے میں، کیونکہ بات ہو رہی ہے اس شخصیت کی جس نے اللہ سے ہم کلام ہونے کا شرف حاصل ہوا، اور یہ شرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوا کہ سدرۃ المنتہا سے آگے جانا حضرت جبرائیل علیہ السلام کے لیے بھی ممنوع تھا، لیکن ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے اس حال میں آخری آسمان پر بلایا، سدرۃ المنتہا سے آگے بلایا کہ ایک باریک سا پردہ بیچ میں حائل تھا۔ تو یہاں اسی کی بات ہو رہی ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو بارگاہ الہی میں شرف باریابی حاصل ہوا اور ہمارے رب کریم کی ساتھ باقاعدہ ملاقات ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوئی۔ اگرچہ بیچ میں پردہ ضرور حائل تھا، حجاب موجود تھا، لیکن اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ شرف حاصل کیا جو اس سے پہلے کسی کو بھی حاصل نہ ہو سکا تھا، اور اسی لیے شاعر ان آنکھوں پر قربان ہونے کو، صدقے ہونے کو اپنا شرف قرار دیتے ہیں۔ غزل کا چوتھا شعر: نہ ہمت نہ قسمت، نہ دل ہے نہ آنکھیں، نہ ڈھونڈا نہ پایا، نہ سمجھا نہ دیکھا۔ فنی محاسن میں ایک تو مجاز مرسل اور دوسرا یہاں پر ہمیں لف و نشر مرتب نظر آتا ہے، کیونکہ یہاں پر پہلے مصرے میں جو چیزیں بیان کی گئی ہیں دوسری مصرے میں ان کو واضح کر دیا گیا ہے۔ تو شاعر یہاں پر کہتے ہیں کہ تلاش حق کے لیے، در حقیقت یہ شعر عشق حقیقی کا ہے اور اسی حوالے سے شاعر نے یہاں پر بیان کیا ہے کہ تلاش حق کے لیے ہمت درکار ہے جو کہ مجھ میں مفقود ہے، مجھے حاصل نہیں ہے، میں اس ہمت کی بدولت حق کو ڈھونڈ نہیں پایا، نہ ہی میری قسمت اتنی اچھی ہے کہ وہ حق کی دولت، حق کو جو تلاش کرنا، یہ معرفت اور اللہ کی ذات کا عرفان مجھے خود بخود حاصل ہو جاتا، گویا کہ قسمت کی بھی یاوری میرے ساتھ نہیں۔ پھر دل کی بات ہو رہی ہے کہ دل کی آنکھوں سے سمجھا جا سکتا تھا، لیکن دل میں بھی اتنی طاقت نہیں کہ وہ سمجھ سکے، اور آنکھیں اگرچہ قوت بینائی رکھتی ہیں لیکن میری آنکھوں کو وہ توانائی نصیب نہیں کہ تلاش حق کے لیے دیدہ بینا رکھتی ہوں اور وہ حق کو دیکھ پائیں۔
تو تلاش حق کے لیے در حقیقت دل کی آنکھیں کھول کے ہمت سے اس کھوج میں نکلنا پڑتا ہے۔ ایک عام انسان کے لیے اس راستے میں نکلنا بے حد دشوار ہے۔ تو شاعر اسی حوالے سے اپنی کوتا ہمتی کو بیان کر رہے ہیں۔ غزل کا 5واں شعر۔ وہ کب دیکھ سکتا ہے اس کی تجلی جس انسان نے اپنا جلوہ نہ دیکھا۔ فنی محاسن میں ہمیں یہاں مجاز مرسل نظر آ رہی ہے خوبی اس طرح علم بیان کی، اور علم بدی کے حوالے سے یہ شعر صنعت تلمی کا ترجمان ہے، کیونکہ اس میں حضرت علی کا ایک قول پنہا ہے، اور وہ قول ہے جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ در حقیقت معرفت حق کے لیے محاسبہ نفس ضروری ہے۔ اپنے نفس کا احتساب کر کے ہی ہم اللہ کی اس کائنات میں چھپے رازوں سے آگاہی حاصل کر سکتے ہیں۔ حضرت علی نے بھی یہی مثال دی تھی اور یہی قول تھا کہ آگے ہی یہ نفس سے متعلق انہوں نے جو بات کی وہ اسی کے متعلق ہے کہ اللہ کی ذات کا عرفان حاصل کرنے کے لیے پہلی سیڑھی یہی ہے کہ اپنی ذات کو سمجھا جائے۔ جب ہم اپنے آغاز سے آگاہ ہوں گے، اپنے مقصد تخلیق سے آگاہ ہوں گے، تو لا محالہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف ہم توجہ بھی کر سکیں گے اور ہم اللہ کی خوشنودی کے لیے وہ کام بھی کر سکیں گے جن سے ہمیں اللہ کی رضا حاصل ہو سکے۔ غزل کا اگلا شعر۔ اسے دیکھ کر اور کو بھی جو دیکھے، کوئی دیکھنے والا ایسا نہ دیکھا۔ فنی محاسن میں مجاز مرسل ہمیں نمایاں نظر آتا ہے۔ شعر کا تعلق عشق حقیقی سے ہے اور شاعر کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا عرفان حاصل ہو جائے تو ہمیں اس کے بعد کسی اور چیز کی ضرورت نہیں، ہمیں کسی اور چیز کی حاجت نہیں رہتی۔ جو شخص اللہ کی ذات کو پہچان لے وہ کسی اور کے در پر جا ہی نہیں سکتا۔ در حقیقت عشق کے لیے ضروری ہے کہ انسان ثابت قدم ہو، استقامت رکھتا ہو، اور معرفت حق کے لیے تو اس کی اہمیت اور زیادہ دگنی ہو جاتی ہے، دو چند ہو جاتی ہے۔ اور اسی حوالے سے شاعر کہتے ہیں کہ ایسا کوئی بھی نہیں جو اللہ تعالیٰ کی ذات کو پہچان لے، اس کے عشق میں مبتلا ہو جائے تو پھر وہ کچھ اور بھی سوچ سکے۔ داغ کی غزل کا یہ شعر ایسا ہے جو زبان زد عام ہو گیا تھا۔ شعر ملاحظہ فرمائیے۔ وہ تھا جلوہ آرا مگر تم نے موسیٰ نہ دیکھا نہ دیکھا نہ دیکھا نہ دیکھا۔ علم بیان کے مطابق مجاز مرسل اور علم بدی کے حوالے سے صنعت تلمی کے ساتھ ساتھ تکرار لفظی بھی اس شعر میں نظر آتی ہے۔ صنعت تلمی کے لیے لفظ موسیٰ کے ذریعے کوہ طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دیدار کی جو خواہش تھی اس کی بات کی گئی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیدار خداوندی کی خواہش کی تھی کوہ طور پر، اور اس خواہش کا نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ رب العزت نے اپنے نور کی ایک معمولی سی جھلک اس پہاڑ پر ڈالی، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام اس جلوے کی تاب نہ لا سکے اور بے ہوش ہو گئے اور وہ پہاڑ جل کر خاک ہو گیا۔ اسی حوالے سے اس عالم فانی میں حضرت انسان کی اوقات پر شاعر نے بات کی ہے کہ انسان اس دنیا میں کمزور ترین ہستی ہے، مجبور محض ہے، جس کو اتنی طاقت اتنی قوت حاصل نہیں کہ وہ اللہ رب العزت کو اپنی ظاہری آنکھوں سے دیکھ سکے۔ غزل کا آخری شعر۔ تیری یاد ہے یا ہے تیرا تصور، کبھی داغ کو ہم نے تنہا نہ دیکھا۔ شعر سے ظاہر ہے کہ یہ غزل کا مقطع ہے کیونکہ اس میں شاعر نے اپنا تخلص استعمال کیا ہے۔ مجاز مرسل کی خوبی اس میں نمایاں ہے اور شعر اس قدر آسان الفاظ پر مشتمل ہے کہ سہل ممتنع کی خوبی اس میں نمایاں نظر آتی ہے۔ شعر کے اگر مجازی معنی دیکھے جائیں تو محبوب کی یاد اور تصور کی بات ہو رہی ہے، لیکن در حقیقت یہ عشق حقیقی سے متعلق ہے جس میں
اللہ کی یاد کی بات کی گئی ہے۔ شاعر کا کہنا ہے کہ ہمارا رب کریم ہر جگہ ہر وقت ہمارے ساتھ ہے، ہم اکیلے رہ ہی نہیں سکتے، کیونکہ تنہائی میں ہماری ساتھی بن جاتی ہے اللہ کی یاد۔ اللہ کی یاد ایسی ایک ہماری ساتھی ہے جو تنہائی میں بھی ہمیں اکیلا نہیں چھوڑتی۔ عزیز طلبہ، اس کے ساتھ آج کا یہ لیکچر یہیں تمام ہوا۔ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ اللہ حافظ۔